बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सियालकोट में पेश आने वाला सान्या इस कदर शदीद और बर्बरियत की वो निशानी है जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सर शर्म से झुका दिया। वो नौजवान जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और कलमा हक पढ़ते हैं, उन्होंने एक गैर मुस्लिम को पकड़कर डंडों से मार मार के उसकी जान निकालने के बाद फैक्ट्री से घसीट कर सड़क पे ला के उसकी लाश को आग लगा दी। सैकड़ों और हजारों की तादाद में नौजवान उस सिसकते, तड़पते और मरते शख्स को बचाने की बजाय उसकी जलती हुई लाश पर सेल्फियां बनाकर खुशी का इजहार करते रहे। ये मुसलमानियत नहीं, ये इंसानियत नहीं, ये बर्बरियत और ये हैवानियत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में उंगलियां उठाई गईं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हचकोले खाती मुईशत, सऊदी अरब से मिलने वाले डॉलर्स पाकिस्तान की इस मुईशत को किस हद तक संभाल सकेंगे, और फैसलाबाद में चोरी करने वाली खवातीन जिनको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनकी बरहना तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गईं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी होने पर एक तहलका मच गया और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन करार दी गई। ये हमारे आज के मौजू हैं, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। लाहौर से मेरे साथ मौजूद रहेंगे माहिर कानूनदान, तजिया, साबिक ब्यूरोक्रेट राना गुलजार अहमद, जबकि वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करेंगे सहाफत का बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा अवैस करने। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सानेहा सियालकोट जो है। अवैस करनी साहब वाशिंगटन डीसी से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे, फिर राना गुलजार साहब की तरफ जाएंगे कि उन्होंने वहां पे बैठ के, वाशिंगटन में बैठ के इस साने को, इस वाक़े को, इस बेदर्दी को किस नज़र से देखा है, और फिर राना गुलजार साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में इस वाक़े को किस नज़र से देखा जा रहा है। अवैस करनी साहब। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अपने क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें जो दो किस्म के व्यूज हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में। एक तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, मफरूर हैं और इस बेस पे पॉलिटिकल असाइलम ली है कहीं पे भी पाकिस्तान से, यूके या नॉर्थ अमेरिका में, कि पाकिस्तान बहुत जालिम और जाबिर किस्म के लोगों के दरमियान यानी एक मुल्क है। तो वो तो सब बोल रहे हैं कि हकूक की, मजहबी शिद्दत पसंदी और इन तमाम चीजों पे बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नो डाउट उसमें मजहबी शिद्दत पसंदी हमारी झलकती है उस वाक़े में और लोग देख रहे, मगर बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं उस वाक़े के बाद। जैसे कौम, सारी बहैसियत कौम पहली बार किसी चीज पे इकट्ठी हुई है, एक अफसोसनाक यानी कि दुख और अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा कि बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया गया उस वाक़े पे, और उस बर्बरियत को जो कि मजहब इस्लाम में कभी सियासत के पीछे मुगल बादशाहों ने या उससे पहले मजहबी तौर पे इस्तेमाल की गई है, उसकी अक्कासी होती है उस वाक़े से, क्योंकि एक माइंड सेट शो होता है जिसमें एक इंसान को कत्ल कर देने से ज्यादा उसको कत्ल करने से पहले शदीद तरीन अजियत और तकलीफ दी जाती है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश का तमस्खर उड़ाया जाता है और उसे जला दिया जाता है। ऐसी तमाम हरकत और सिकनात तारीख में अगर आप पढ़ें तो ये हलाकू खान, चंगेज खान, यानी वो लोग जो खोपड़ियों के पहाड़ जमा किया करते थे, जलाया करते थे। मजहब इस्लाम में तो रवादारी का, मजहब इस्लाम तो है ही सबर, बर्दाश्त, रवादारी, अमन, मोहब्बत। इस पे जो ज्यादा गलत फैक्टर हुआ, जाहिरी बात है चीजें यहाँ से जो होती हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जी देखी जाती हैं। वहां पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने उसको गलत कदम तो उठाया, उसके बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगवाए। अब जो चीज आप किसी हद तक छुपाएंगे, मगर जब ये चीज छुपेगी तो जो एक नॉन मुस्लिम है या देखने वाला है उसको आप ये जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये लोग एक बंदे को कत्ल करके जला के आपके नबी का नाम ले रहे, वो नबी जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو کہ صرف اسلام کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہی نہیں، پاکستان کے لیے ہی نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین. رحمت کا مطلب ہے اس میں جس کی طرف سے صرف آپ کو خوشخبری، پازیٹیو ہر چیز یعنی وہ ملے گی جو امن اور سلامتی ہوگی. اور ہم نے فتح مکہ کے اوپر بھی کافی کچھ دیکھا. بہرحال اس پہ گلزار صاحب ایک بہتر تجزیہ کریں گے. میں آپ کو ایک انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو بتاؤں کہ جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ یہاں سے تو بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس لفظ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، نبی کا نام استعمال کیا. وہ جو بات ہے کہ نبی تو آپ کا بہت مشہور تھا، دنیا کی 100 مشہور ترین شخصیات میں، یعنی تاریخ کے جو بڑے بڑے جریدے ہیں، بڑے بڑے تجزیے کیے گئے، اس میں سب سے اوپر جس ہستی کا، شخصیت کا نام ہے اپنے اثر کی وجہ سے، وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم ان کی تمام احکامات کے بالکل اپوزٹ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسلام جو انہوں نے بتایا وہ غلط تھا یا جو ہم بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ اب ظاہری طور پہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارا عمل ہی ظاہر کرے گا کہ انہوں نے کیا بتایا. ہمارا عمل مستقل معیوب سے معیوب ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اس واقعے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، تمام سٹیک ہولڈرز نے بہت ہی مثبت پہلو کے ساتھ، سفارتی سطح پہ گورنمنٹ کے تمام اراکین نے، تمام لوگوں نے بہت منفرد طور پہ اس کا اظہار کیا، لوگوں کو گرفتار کیا. آج مجھے پتا چلا کہ سیالکوٹ کے تمام وکلا نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی کرمنل کا کیس اس کی طرف سے کنٹیسٹ دفاع نہیں کریں گے. مالی تعاون اپنی جگہ ہے، اصل چیز ہے دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے ہم اخلاقی طور پہ کیا کرتے ہیں. انڈین میڈیا یہاں سے، آپ کے ملک میں تو انڈین میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے، یہاں پہ جی انڈین میڈیا اس جو بندہ جسے جلا دیا گیا اس کی ماں کی وہ تمام تصویریں، جو ماں تو ماں ہوتی ہے، جو وہ کر رہے ہیں، وہ لائیو کوریج دے رہے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد. یہ تو آج تھوڑا کوریج نے شفٹ لیا ہے. انڈین ڈیفنس جو چیف آف آرمی اسٹاف جو ان کے تمام فورسز کے ہیڈ ہیں، وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ورنہ ادروائز انڈین میڈیا پہ یہ تھا کس طرح اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، کیا کچھ ہے. اور انڈین میڈیا دنیا میں پروپیگنڈا کی بہت بڑی مشین ہے. اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت برین چاہیے. وہ بہت اسٹریٹجیکلی بمبارمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پروپیگنڈا کی. ہمارے میڈیا کی طرح، جیسے ہمارا میڈیا ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے بمبارمنٹ کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے چینلز جو کہ لابنگ میں حصہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت، مگر اس میں گورنمنٹ نے اس کو انصاف دلایا. سری لنکا کے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، مگر جو وزیر اعظم نے کیا، عزت ہماری اس بندے نے رکھی جس نے ویڈیو میں سوٹیاں کھا رہا ہے، ڈنڈے کھا رہا ہے، یعنی اپنی جان کو داؤ پہ لگایا. اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام اسٹیک ہولڈرز، آرمی چیف سے تمام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور جو کچھ اس پہ کیا ہے. اور آئندہ اس کے معاملے میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، سخت سے سخت سزا دی جائے. خلفائے راشدین سے لے کے بہت اچھے بڑے بڑے رولرز گزرے ہماری تاریخ میں، جنہوں نے بہت طریقے سے ایسے معاملات کو سختی سے ڈیل کیا ہے. کیونکہ یہ تماشا نہیں بنایا جا سکتا ایسے ہی کوئی ہو. یعنی اگر کوئی قوم جاہل ہے یا کچھ لوگ جاہل ہیں تو آپ پورے سٹیمپ تو پاکستان کے اوپر لگے. اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر جو، اور پھر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے سے زیادہ شدت پسندی انڈیا میں پائی جاتی ہوگی، مگر ہم کوئی ایک ایسا سٹیپ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سب شرمسار ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ اگر مجھے نہیں پتا اب یہ واقعے کے بعد کتنی دیر کے بعد امیڈیٹلی اگر کوئی آرمڈ ویپنز وغیرہ فائر کر دیے جاتے اس کے ڈیفense میں، اگر سیکیورٹی کی ٹیم تھی، سیکیورٹی گارڈ تھے، پولیس اگر دیر سے پہنچی، اگر کوئی ویپن فائر کر دی جاتے تو لوگ تھوڑا سا ایک دم کنٹرول میں آ جاتے، کیونکہ ان کے پاس ویپن نہیں تھے اس طرح. تو جو سیکیورٹی تھی، بہرحال جو بھی اس کے ساتھ ہوا بہت شرمناک ہے. ملک دشمنوں کو، چاہے ہمارے ملک کے اندر ہیں، باہر ہیں، یہاں پہ ہیں جی، جس طرح بھی لوگ ہیں، جو بھی کسی بھی بھیس میں ہیں، ان کو موقع ملا. اور دنیا میں ایک مذہب کی جگ ہسائی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے
کہ وہ جو چیز ہے وہ لوگ اس کو آگے ایکسپلور کر کے کرتے ہیں. آپ نے مجھے وقت دیا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. میں یہاں پہ ایک بات تو بہت بڑی کر رہا ہوں. ایک صاحب ہیں، وہ نہایت ہی ملعون ہیں، اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے بڑے لوگ انہیں قتل بھی کرنا چاہتے ہوں گے یا کچھ جو بھی. انگلینڈ میں ان کو جو ہے سیاسی پناہ دی ہوئی ہے. سلمان رشدی ایسے نام ہے، یا میں اگر نام ان کا. انہوں نے کتاب لکھی تھی آج سے 30-40 سال پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اب جی وہ مستقل باہر ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہیں، یعنی اب ہے تو بہت بولڈ اوپینین، مگر بہت بات علم کے لیے، آپ کے ناظرین کے علم کے لیے بتاتا چلوں. اس نے یہ بات کی کہ میں نے اپنے پاس سے تو تجزیہ دیا ہے، تمام جو ضعیف احادیث تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، ان کو ویریفائی نہیں کیا گیا، یا ان کے بارے میں لکھی گئی تھیں یا جس طرح بھی تھیں، ان کو اکٹھا کر کے اس نے کتاب بنا دی اور اس سے شان میں گستاخی ہوئی. اب یعنی کہ علماء کا اس میں ذمہ داری تھی، کی بھی ہوگی، انہوں نے ذمہ داری نبھائی بھی ہوگی. انہوں نے اس میں یہ کیا کہ کرنا یہ چاہیے تھا، کی بھی ہوگی، کہ باقاعدہ یہ بتایا جاتا کہ یہ تمام کتاب جو لکھی ہوئی ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں کا غم و غصہ اس لیے ہے کہ ہمارے سے اوپینین لیا ہی نہیں گیا، یہ احادیث ضعیف ہے. ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے علماء ایک باقاعدہ علم ہے جو احادیث کی سند دیتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے، یہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. یعنی باقاعدہ بڑے طریقے سے ایک علم، ایسے نہیں ہے سائنس ہے، علم میں بھی باقاعدہ وہ دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک واقعہ اس طرح، مطلب کہ انہوں نے کہنے کی بات یہ ہے، ٹاپک تھوڑا سا ہٹ رہا ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے بعد ڈیفینڈ کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب مذاہب کا تقابل ہوتا ہے تو ہمارا جو مذہب ہے دنیا میں سب سے بڑا پھیلتا ہوا مذہب ہے. یعنی اس وقت جو بڑے بڑے سرویز ہیں، رینکنگ روائل ہیں، 2-3 یہاں پہ تو پاکستان میں تو اویلیبل نہیں ہے، جو بڑے بڑے 2-3 سروے کے وہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 1900 سے سٹارٹ ہو کے دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا پچھلے 121 سال میں جو پھیلتا ہوا مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور یہ 2021 میں آج ہم بات کر رہے ہیں، 2075 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، تقریباً 3 سے 4 ارب اپنے فالوورز، ماننے والوں کے ساتھ. تو ہمیں آہستہ آہستہ اس کا سولوشن میں بس میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ، ہمارے علماء کی، جیسے ابھی انہوں نے کیا کہ ہم وزیر اعظم کے مشیر طاہر اشرفی صاحب نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، سب نے کنڈیم کیا کہ جی ہم اس کو ایسے کسی ایکٹ کو اسلام کا حصہ نہ مانتے ہیں، نہ ہم حصہ ہے، اور نہ اس طرح کا آگے ہونے دیں گے. یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ انٹرنیشنل لیول پہ چین بنائی جائے اور اسی میسج کو پروموٹ کیا جائے کہ یہ انفرادی عمل تھا، قوم کی حیثیت سے یا مذہبی حیثیت سے عمل نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم رانا گلزار صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہم اپنا اگلا سوال کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، رانا گلزار صاحب کے پاس چلتے ہیں. رانا صاحب، آپ بیوروکریٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پوری سروس میں جب آپ ACR لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پوری سروس کا ریکارڈ سامنے ہو اور اس کی ایک جو ہے وہ ہینس ریڈ انٹری جو ہوتی ہے، ریڈ انٹری ایک چارج شیٹ، اس بندے کی پوری سروس کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتی ہے. اس ریڈنگ انٹری کو، اس حادثے کو، اس سارے منظر کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کا، یہ بہت قابل مذمت ہے، اور یہ نہ تو کوئی اسلام سے ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، نہ یہ انسانی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، نہ اخلاقی لحاظ سے. کسی طرح سے بھی کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اب تک انویسٹیگیشن بہت پروگرس کر چکی ہے، اور بہت سی چیزیں جو انیشیل سٹیج پہ نالج میں نہیں تھی، وہ انویسٹیگیشن میں 130 لوگ اب تک گرفتار کر چکا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. اور اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ 2012 میں یہاں پہ
حیات اس نے جوائن کیا تھا راجکو کمپنی کو، یہاں کا جنرل مینیجر پروڈکشن تھا، اور یہ بڑا آنیسٹ تھا، لائل تھا اپنے مالکان سے، اور بڑا اسٹرکٹ تھا اپنے ڈسپلن میں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ انگلش تو اپنا اس طرح کام کرتا تھا، اردو اور پنجابی اور باقی زبانوں کو یہ نہیں جانتا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی ایک پرابلم تھا۔ یہ اس کو ان دنوں میں نا باقاعدہ اس کی وائٹ واشنگ اور اس کا پینٹ شیڈ وغیرہ فیکٹری کا ہو رہا تھا، اور یہ ان دنوں اسپیشل گیا وہاں پہ، ایک سپروائزر اور ورکر جو کام کر رہے تھے ان کی سیٹسفائیڈ نہ تھا، اس کو کچھ اس نے ڈانٹا شانٹا، اور پہلے بھی اس کی وجہ سے جتنے ورکر تھے اس کی اپنی یہ فارغ نہیں رہنے دیتا، کام لیتا تھا ان سے، اپنے ڈسپلن کا پابند تھا، تو کوئی ان سے نالا ہی تھے، کوئی اچھے ان سے آپس میں ٹرمز نہیں تھے۔ تو یہ وہاں پہ دیواروں پہ نا کچھ مختلف بینر لگے ہوئے تھے، لوگوں نے چسپاں کیے ہوئے تھے، جیسے طریق لبیک کے دور میں یا کوئی سیاسی ایسی چیزیں تھیں، وہ مختلف قسم کے اشتہارات وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو بھی ہٹاؤ کیونکہ سارا پینٹ شیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ طریق لبیک کے کچھ جیسے مذہبی مٹیریل کہہ سکتے ہیں، ایسا بھی تھا، تو اس نے ان کو بھی کہا ہٹاؤ، اور خود بھی اس نے وہاں سے کچھ ہٹائے۔ تو اس میں کوئی ایسا بھی تھا جس میں کوئی مذہبی مٹیریل تھا، جس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو شور کیا کہ آپ نے یہ توہین کر دی ہے اور اسلامی شعار کی، تو اس کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ خیر اس میں جو تھی ان کے مالک تھے فیکٹری کے راج کو، کہ ان کو انوالو کیا، انہوں نے ان کو سمجھایا انگلش میں کہ یہ اردو اور وہ چیزیں تو سمجھتا نہیں تھا، ان کی زبان یہ نہیں سمجھتے تھے۔ جسے جب پتہ چلا کہ یہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے بالکل اس کا نالج نہیں ہے، اس نے باقاعدہ ان سے اپالوجائز کیا لوگوں سے، تو ایک طرح کا معاملہ جو ہٹ گیا تھا، لیکن وہاں کا جو سپروائزر تھا اس نے اس کو بہت ہوا دی، اور اس نے پھر لوگوں کو باقی ورکر کو انوالو کیا، اکٹھا کیا، پھر ہم سمجھتے ہیں جیسے دیکھا کہ اس کو اوپر گرا دیا گیا نیچے، اور تقریباً اسی وقت اس کی کہا جاتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی یا وہ موت کے قریب ہو گیا۔ پھر وہاں پہ اس کو بہت زیادہ مارا، اور جب مر گیا اس کو پھر گھسیٹتے ہوئے، لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے، لاش تو مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، ہمارا ایک مذہب ہے نا تمام کی جو اس کی عزت اور تقدیم کا وہ سبق دیتا ہے، تو مرے ہوئے کو باہر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے آگ لگائی، اور آگ لگا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں، یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور اسلام کے لیے ایک بڑی بدنامی کا باعث بنی، اور جس طرح کنی صاحب نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا، جیسے کہ اسپیشلی انڈیا تھا، انہوں نے اس کو بہت اٹھایا، انہوں نے اس واقعے کے ساتھ پرانے بھی تمام واقعے لنک کیے، اور ایک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملک جو ہمارا ہے یہاں پہ انتہا پسندی بہت عروج پہ ہے، یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی تنظیمیں ایسی ہیں جس سے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اور بڑا پروپیگنڈا کیا۔ لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، جو علماء کرام ہیں، جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں، تمام نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، انہوں نے تمام نے اس کی شدید مذمت کی، اور کہا کہ یہ کسی طرح بھی جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، نہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سارے سب کے سامنے ہے، آپ تو جیسا کنی صاحب نے فرمایا کہ رحمت اللہ عالمین ہے، ہاں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ تو جانوروں کے لیے بھی اور تمام کائنات کے جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ بالکل اس کو ہم اسلام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی واقعہ ہو گیا تھا جس سے کوئی توہین کا عنصر نکلتا ہے، کیونکہ ابھی تو میٹر آف انویسٹیگیشن ہے۔ یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسا کیا اگر کیا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، قانون نے دیا ہوا ہے، قانون کسی کو ہاتھ میں کوئی بندہ نہیں لے سکتا، اس کے لیے باقاعدہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں، پرچہ کرائیں، بندے کو گرفتار کریں، لا ہے، اور لا کے مطابق ڈیل ہوئے۔ اس کے جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے خود کیسے یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کر دیا ہے، اور خود کیسے سزا سکتے ہیں کہ عدالت کا بھی یہ رول ادا کر لیں، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جس میں تمام کے جو سارے ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں، اور اس کے لیے ایک لیسن بھی ہے کہ تمام کو سر جوڑنے چاہیے، اور جو ہماری تنظیمیں ہیں جیسے علماء کی ہیں، یہ مختلف جیسے طریقے لبیک ہے، ان تمام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جو نئی نسل ہے ایسے پیغامات نہ دیں، ان کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ان کو ذہنی طور پہ وہ ایسے قانون کو خود ہاتھ میں لیں اور ایسے معاملات میں الجھ جائیں جو پاکستان کی اور ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اس میں معاشی لحاظ سے، اس میں ہمیں اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے واقعی ایک دھچکا لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میں سمجھتا ہوں کہ جو پارشل ہیں وہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، پاکستان کے علماء کو کردار کو بھی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے
اس معاملے کو لیا گیا اور کیفے کردار تھا کہ ان کو بچانے کے لیے فوری طور پہ تمام لوگوں کی گرفتاریاں کی گئیں. جو مین لوگ تھے جنہوں نے انٹرویو بھی دیا ٹیلی ویژن پہ کہ ہم نے ان کو پاس سے جہنم کیا, وہ بھی پکڑے گئے ہیں اور الٹیمیٹ تمام سامنے چیزیں آ رہی ہیں. تو اس وقت جیسے وکلاء نے بھی اپنا رول ادا کیا کہ ایسے ملزمان کی ہم بالکل وکالت بھی نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ یہ کیفے کردار تک پہنچے گے اور اس سے ایک جیسے ایک ہمارا عدنان ملک ہے جس نے اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے ان کے آگے وہ اپنی کوشش کی کہ بچا سکیں, اس کو چوٹیں بھی لگیں اور اس کو جس طرح سے پھر پذیرائی ملی ہماری حکومتی لیول پہ وزیر اعظم ہاؤس میں ٹھہرایا گیا, اس کو تعریفی سند دی گئی, اس کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا, اور اس نے کہا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اب ہمارے یہاں قوم کے لیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایسے عدنان ملک جیسا کردار ادا کرنا چاہیے, یہ ایک اسلامی کردار ہے, بول والا جو وہ غیر اسلامی کردار ہے. اس لیے جتنی بھی مذمت کیجیے کم ہے, اور یہ واقعی بہت شرمناک واقعہ ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین, جیسا کہ اویس کرنی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ, فتح مکہ کے فوراً بعد جب کفار کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا گیا, پیش کیا گیا, تو ان میں وہ ہندہ بھی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں میں چبایا. تو جب اصحاب رسول نے کہا کہ حضور اگر حکم ہو تو ہم ان کے سر قلم کر دیں, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن ان سے کوئی مواخذہ نہیں, سب کو عام معافی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی بات کرتے ہیں, رحم کی بات کرتے ہیں, اسلام کہیں بھی تشدد اور اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دیتا. اس حرکت نے پاکستان کا سر شرم سے جھکایا اور وہ انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھی جن کے بارے ہم کہتے رہے کہ یہ شدت پسند ہیں, دہشت گرد ہیں, اسلام دشمن عناصر ہیں. اب ہم نے کیا کیا اس پہ ہم سوچیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. اویس کرنی صاحب, پاکستان کی معیشت کی صورتحال کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. آپ ذرا باہر بیٹھے ہیں, کوئی IMF کے ساتھ کوئی معاہدے طے پا گئے ہیں, سعودی عرب سے کوئی ہمیں پیسے مل گئے ہیں, ہماری یہ جو لڑکھڑاتی معیشت تھی یہ سنبھلنے جا رہی ہے, بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں جی لیں جی وہ شوکت ترین صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, اب پاکستان میں اصلی جو حقیقی تبدیلی ہے وہ آ جائے گی, آ گئی ہے اور آنا شروع ہو جائے گی. آپ IMF کی ان تمام شرائط, پاکستان میں ہونے والی مہنگائی, سعودی عرب سے ملنے والی مدد اور وہ جو معاہدے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے؟ انتہائی خطرناک سوال ہے اور انتہائی خطرناک اس کا جواب ہے. سب سے پہلے تو جی بات یہ ہے کہ پوزیٹیو نیوز بتاتے ہیں جی ناظرین کو, اچھی خبریں بتاتے ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان کا میڈیا تو پاکستان کو اگلے 7 دن میں بینکرپٹ شو کرنے والا ہے جی, کہ سب ختم ہونے والا ہے. اور اگر عمران خان ایک ہفتہ اور رہا, دنیا کے جی بہت سارے ملکوں نے قرض لیے ہوئے ہیں, بیرونی قرض, اندرونی قرض بہت سارے ملکوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ان دنیا کے پہلے 25 ملکوں میں نہیں شامل ہے. یعنی اس کا مطلب ہوا 25 ملک ہم سے زیادہ ایسے موجود ہیں جن کا قرضہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے میڈیا کو یہ ریسرچز جو ریسرچ ہوئی ہوئی ہیں, جو اسٹیٹسٹکس ہیں, یہ شیئر کرنے چاہیے. مگر میڈیا اگر ایسے کرے گا تو حکومت پہ تنقید کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم تو ملک ختم کرنے والے ہیں 7 دن میں اور 14 دن میں. اچھا جی, دوسری چیز, یہ تو ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کر لی, یہ پوزیٹیو چیز ہے. دوسری پوزیٹیو چیز, کسی بھی طرح جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, چائنا, امریکہ, رشیا, کسی بھی طرح نہیں چاہتی کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو یا پاکستان بینکرپٹ ہو. جیسے ہی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا, پورے اس ریجن میں انارکی جو پھیلے گی, اس سے تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی.
ظاہری بات ہے تمام لوگ وسائل کی طرف جنگ کریں گے اور تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی. اسی چیز کا فائدہ جو ہے سارے اٹھاتے ہیں، اور یہ چیز بہرحال اسٹریٹجیکلی ہے ایسٹس کے طور پہ. اچھا جی، اب ہم معاشی صورتحال پہ جاتے ہیں. معاشی صورتحال میں حالات بہت خراب ہیں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ آئی تھی وہ اس نظریے سے آئی تھی کہ جو قرضہ پچھلے 30 سال میں ملک پہ چڑھا ہے وہ ان سارے کرپٹ سیاستدانوں سے واپس لیں گے جنہوں نے کھایا ہے، یا جس طرح بھی، کیونکہ ہمارے ہاں دو قسم کی پاکستان کے معاشی مسائل ہیں. ایک وہ پیسہ جو ملک سے جہازوں میں یا بورڈز میں یارڈز میں بغیر کسی ریکارڈ کے بڑے بڑے بریف کیسز میں غائب ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. دوسری چیز جو کرپشن کر کے لیگلی کسی نہ کسی چینل یعنی بلیک منی کو شفٹ کیا گیا ہے. ہماری گورنمنٹ نے سوئٹزرلینڈ بینکس کو چیک کیا، ادھر تک پہنچے، انہوں نے سارے ادھر سے ٹرانسفر کر لیے. یہاں پہ آپ پاکستان سے، یعنی کہ اگر سمپل ہمارے امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں، صرف ایک امریکہ کا ایک صوبہ واشنگٹن کے ساتھ پاکستانی آباد ہیں، بالٹیمور یا میری لینڈ، کوئی ایک ان کا صوبہ لے لے، ایک چھوٹا سا شہر لے لے، اس میں جی وہ امریکن گورنمنٹ آپ کو بتائے کہ کتنے پاکستانیوں کے یہاں پہ کتنے وسائل ہیں جو کہ پچھلے 15 سال میں ہیں. یعنی جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت سے شروع ہوئے ہیں اور 15 سال میں یہاں پہ وسائل بنے ہیں. اچھا اس میں وہ سب کا بتائیں، اگر جنرلز ہیں جنرلز کے بتائیں، آپ کو پتا چلے گا کتنے پیٹرول پمپس، گیس اسٹیشنز، کن کن سیاسی پارٹیوں کے کن کن لیڈرز کے اور کس کس طرح. بہرحال یہ بات ایک چلی جائے گی. اب جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے، اس میں آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت ہے. ان کے پیچھے جو سیدھی جو منشا لگ رہی ہے وہ منشا یہی ہے، آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمارا معاہدہ کلیئر نہیں ہوا ہے. آئی ایم ایف سے، سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا ہے، جو انہوں نے پیسے دیے وہ بڑے عجیب ہیں جی. سعودی عرب نے پیسے دے دیے، پیسے آ گئے، پیسے ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، ہمارے خزانے میں بھی رہیں گے، اور ہم جتنے عرصے ہمارے خزانے میں رہیں گے اس پہ ہم شرح سود کے لحاظ سے پیسے دیں گے جب ریٹرن کریں گے. ظاہری بات ہے وہ ہم نہیں دے پائیں گے، ان کی کچھ شرائط ہوں گی، ہم وہ شرائط مانیں گے ان کی جگہ، جب تک قرضہ نہیں دیں گے تب تک شرائط دیں گے ان کی. یہ جو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے اس وقت وہ سیاسی بنا ہوا ہے. آئی ایم ایف بہت آسانی سے دے سکتا تھا. اس سے پہلے جب آئی ایم ایف نے معاہدہ شروع کیا $6 ارب کا، تو اس وقت کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. اب وہ $1 ارب کے پیچھے ایسے ترسا رہا ہے جیسے وہ ایک بوٹی دینے کے پیچھے وہ کر رہا ہوں. کیونکہ اس وقت پاکستان کی صورتحال پتہ ہے، جتنے زیادہ وہ لیٹ کریں گے پیسے دینے میں، شرائط زیادہ سے زیادہ رکھیں گے، اتنے زیادہ پاکستان کے اندر مسائل پھیلیں گے. مسائل کس کے لیے ہوں گے جی؟ عمران خان صاحب کے لیے. کوشش یہی ہوگی. اب اس میں ہڈن ہینڈز بھی ہیں. ہڈن ہینڈ ظاہری بات ہے جی ان تمام لوگوں کے لیے ہوں گے جو پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، یا کسی بھی طرح پاکستان میں رہنا آنا چاہتے ہیں، یا اپنے اوپر سے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں. دوسری بات، اس میں کوئی اسٹریٹجک بھی ہوں گے. جو افغانستان کی پوری گیم چینج ہوئی ہے اس میں امریکہ کے اپنے مفادات بھی ہوں گے، مگر امریکہ نے اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھی تھی. عمران خان صاحب نے اس میں انتہائی وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا ورڈ استعمال کیا، اس کے بعد وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے بہت مووز چل رہے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ایک سمٹ ہونی ہے ابھی جمہوریت کے اوپر. پاکستان نے ابھی تک اس میں اپنی شرکت کے بارے میں یقین دہانی ہی نہیں کروائی، کیونکہ اس میں امریکہ نے رشیا کو نہیں بلایا، چائنا کو نہیں بلایا، جبکہ چائنا کو مسئلہ نہیں ہے، مگر پاکستان، کیونکہ چائنا کا پاکستان کا اس وقت جو سب کلوز الائے ہے وہ چائنا ہے. نیپال کو بلایا ہے، انڈیا کو بلایا ہے، پاکستان کو، اور چوتھا ملک میرا خیال ہے بنگلہ دیش یا بنگلہ دیش یا سری لنکا. بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے ابھی تک وہ ہونے والی ہے، اور اس میں صدر کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، صدر امریکہ صدر کی طرف سے پاکستانی جو وزیر اعظم ان کو انویٹیشن ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے. تو یہ کافی سارے مسائل چل رہے ہیں. جب تک آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گی، کہیں اور سے پیسے مل نہیں رہے. چائنا میں ایک ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے. اب پیسے لینے کے اور کوئی ذریعے ہے نہیں. دوسرا ذریعہ ہوتا ہے جی پیسے ریز کرنے کا ٹیکسز کا.
اچھا اب ٹیکسز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو جی آٹومیٹکلی ہر شہری کو خود پتا ہے کس چیز پہ کتنا ٹیکس دینا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ٹیکس ہمارے پہ ہی خرچ ہوگا. وہاں پہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ٹیکس ہمارے پہ خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری بات جو ہے وہاں پہ یہ ہے کہ لوگ خود سے ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے. کتنے تو محکمے ابھی تک میں جانتا ہوں یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں جو کہ ٹیکس چوری پہ چوری کر رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کو انڈائریکٹلی ٹیکس لگانا پڑتا ہے جو کہ عوام کو مہنگائی لگتی ہے. بہرحال یہ کام ہے ایف بی آر کا کہ وہ چیک کرے، ان کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. بہرحال ابھی بھی ہے ان کے ساری چیزیں جو ورک کر رہی ہیں، یہ افیکٹو بنانے کے لیے ابھی بھی وہ بہت کام کرے. مگر پاکستان ایک افیکٹو ٹیکس چور قوم ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس لحاظ سے ہم یورپ اور نارتھ امریکہ میں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کہتے ہیں. تو بہرحال حالات بہتر ہو جائیں گے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ذرا ان کے معاملات یہ کوشش کریں. ان پہ ڈیڈ لاک یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے یہ پوری شرائط نہیں مان رہے. اس میں سے جو اسٹیٹ بینک کی کسٹڈی لینے کی شرط ہے وہ بہت ہی سخت ہے، کیونکہ اگر اسٹیٹ بینک ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو اس پہ تو ہمارے تمام میں معاشی ماہرین کی جو پاکستان میں بہت اچھے کالمسٹ اینالسٹ ہیں ان کو میں پڑھ چکا ہوں، رائٹرز کو، اکانومسٹ کو، وہ سب کہہ چکے اس پہ متفق ہیں کہ اسٹیٹ بینک ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورتحال. جی بالکل ٹھیک ہے. رانا گلزار صاحب، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی عدلیہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارے ہیں پاکستان کے. آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی. اب بتائیے کہ یہ پاکستان کے دونوں معتبر ادارے جو لا اینڈ آرڈر اور انصاف فراہم کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے تو باقیوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ واقعی یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو. اور جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس رپورٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور وزن نظر آتا ہے. دونوں ادارے، پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو ہماری عدلیہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر اور انصاف سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ بڑے ہی بااختیار ہیں. ان کو اختیارات بہت زیادہ ہیں. جہاں اختیارات زیادہ ہوں اگر ان کا استعمال صحیح نہ ہو، کرپشن کو جنم دیتا ہے اور بے انصافی کو جنم دیتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کرپشن میں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو اپنے مشاہدے کی بات ہے، جو اس وقت ریالٹی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ مدعی ہے، اس نے بھی جانا ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہونی جب تک پیسے نہیں دینے، پھر انویسٹیگیشن اس کی میرٹ پہ نہیں ہونی جب تک پیسے نہیں دینے، دوسری طرف ملزم آنا ہے، اس سے بھی اگر پیسے لینے ہیں تو پھر کیس کا اتنا بیڑا غرق کرنا ہے کہ جب تک عدالت میں جاتے جاتے اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہتا، ایویڈینس ہی پراپرلی جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کیا جاتا، تو عدلیہ سے جاگے کیا ہوتا ہے کہ بری ہو جائے، عدلیہ ذمہ دار ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس کیس ہی بھیگ دیا گیا. تو یہ اس طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا رول ہے. اور عدلیہ جو ہے، حالانکہ عدلیہ کی اس وقت تک بہت زیادہ تنخواہیں بڑھا دی گئی. عام جو ہے سول سرونٹ اس سے کوئی ڈبل ٹرپل ان کی تنخواہیں دے دی گئی ہیں، لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہاں بھی ایسے لوگ ود دی ایکسیپشن آف فیوز بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ بالکل ان کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ کوئی انصاف کا ہے. وہ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، جس سے لوگوں کے ایک طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب انصاف نہیں ہوتا تو انصاف نہ ہو تو وہی جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں، چوریاں کی ہوتی ہیں، قتل کی ہوتی ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، سزائیں نہیں ملتی، باہر آتے ہیں، پھر وہی وہ کام شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ پھر ملک میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑتی جاتی ہے. دوسری طرف لوگوں کے زمینوں کے کیس ہے، زمینوں کے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شروع ہوتا ہے تو ایک دادے کے دور میں شروع ہوتا ہے تو پوتے تک، ایک تو ویسے ہی اس میں اتنی زیادہ لاگت کی، اتنا مہنگا ہے کہ بڑے بڑے وکیل کر کے ان کو فیسیں دینا پڑتی ہیں، اور فیسوں کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے ججوں کی کرپشن کون پوری کرے. تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑی ایسی صورتحال ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پریشان کن ہے. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اگرچہ تھوڑی سی ایگزیجریشن تو ہو سکتی ہے کہ اور بھی ڈپارٹمنٹ جس میں کرپشن ہے. کرپشن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری نئی حکومت آئی ہے جس کا نعرہ ہی تھا کرپشن ختم کرنا، کہ شاید اس کے دور میں کرپشن ختم نہیں تو کم ضرور ہوئے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ جو اب تک کا تجزیہ ہے کرپشن کام ہونے کی بجائے کرپشن بڑی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک کسی کو ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا کہ میں کوئی کرپشن کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، نوکری کے ساتھ ساتھ میں جیل میں جاؤں گا، میری بدنامی ہوگی، میرے خاندان کی بدنامی ہوگی، خواہ پولیس میں یا خواہ عدلیہ میں.
जब तक अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता तो ये करप्शन जो है जैसे बढ़ती जा रही है, ये कम होने का नाम नहीं लेगी, ये बढ़ती जाएगी। ये इस वक़्त इस रिपोर्ट से क्या है, इस रिपोर्ट से हुकूमत के कान खड़े होने चाहिए। जो भी लेजिस्लेटर हैं, हमारी हुकूमत वक़्त है, हमारे जो आला अदलिया है, जिसमें चीफ जस्टिस साहिबान है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको इस पे फ़ौरन जाके ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये एक रिपोर्ट आ गई है और बड़ी एक ऐसे इदारे की है जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं। इसमें एग्ज़ैजरेशन ज़रूर होती है लेकिन इसमें हकीकत भी है। तो ठीक उनको है। फ़ौरी तौर पे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये जो आइंदा ये अदलिया में करप्शन है जिस लेवल पे भी वो खत्म होना चाहिए और ऐसे जो काली भेड़े हैं उनको सजाएं देनी चाहिए, उनको नौकरी से निकालना चाहिए। पुलिस की जो आईजी है, आला हुकाम, उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इससे ये सकते हैं कि पॉजिटिव एक मैसेज आना चाहिए कि हमने इस पे पॉजिटिव स्टेप्स लेके इसको खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, 4 मिनट से पहले आपने बताना है कि पुलिस और अदलिया दोनों बड़े इदारे और दोनों के बारे में रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैं बस मुख्तसर सी बात करूंगा। एक आलिम दीन है, मैंने उनके वीडियो क्लिप देखा है कल। उनका नाम है अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम। वो अपनी वीडियो में 1 मिनट की क्लिप में कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं, तो आप उन जैसे तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो थे वैसे आपको होना चाहिए था। करप्शन में आपका नाम है, बददियानती में आपका नाम है, तमाम चीजों में आपका नाम है, तो आप उनको कैसे ये क्लेम करते हैं कि उनको मानते हैं? और इसमें जो दूसरी चीज ये है कि एक तो नुकसान ये होगा, सियासी मकासद भी हो सकते हैं। यहाँ से मेरा वर्ल्ड व्यू जो इधर यहाँ से है, वॉशिंगटन से, वो यही है कि इसके बाद पाकिस्तान को बहुत बड़े-बड़े इदारे, बहुत सारे बैंक्स या जो इदारे पाकिस्तान में किसी किस्म की हेल्प कर रहे होंगे, वो सारी डोनेशंस और ये उन चीजों के खिलाफ है, वो है। अच्छा, दूसरा इस वक्त की गवर्नमेंट इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी एक वॉर है, मगर फिर भी सही है, मैनेजमेंट को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? करप्शन कैसे हो रही है उनको खुद भी पता है, उनके अपने इदारे जो है जानते होते हैं कि करप्शन किस तरह हो रही है, इदारों की क्या इन्हें पता होता है। अच्छा, पहले ऐसे नहीं था, कभी ऐसे नहीं होता था। अंग्रेज के जमाने में भी करप्शन को उन्होंने कंट्रोल किया, चाहे जखीरा अंदाजी हो चाहे कुछ हो। तो इसमें सिंपल ये है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि जब कत्लेआम, क्योंकि गरीब जी, एक ये करप्शन की एक हद आएगी कि गरीब की तरफ से कत्लेआम शुरू हो जाएगा, डकैती, क्राइम, जाहिर बात है वो बढ़ता जाएगा ना। उन्हें पुलिस पे एतबार नहीं है। जो सियालकोट का भी वाकया है वो यही है, उन्हें पुलिस पे एतबार ही नहीं था। कहीं पे भी हो वो खुद ही फैसला करने लग जाते हैं लोग, खुद ही जब फैसला करते हैं वो यही हो रहा है। तो पुलिस का आप महकमा और स्ट्रॉन्ग करते रहे। इसमें तो अभी बहुत ज्यादा इस्लाहात लाए। पुलिस में कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, मगर यहाँ पे जब तक पुलिस में सियासी पोस्टिंग होती रहेंगी, यानी कि अभी जी हम लाहौर से, हमारे एक दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठे हुए थे। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट उनको मशवरा दे रहे थे, जूनियर ब्यूरोक्रेट को, कि आप इस गवर्नमेंट में कोई इंपॉर्टेंट पोस्टिंग ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि जो अगली गवर्नमेंट आएगी, अगर आपने इसमें ली हुई तो वो अगली गवर्नमेंट आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं देगी, उसमें हम आपको दिलवा देंगे हमारे उम्मीद। जब ये बातें अभी से फोरकास्ट हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं कि फिर क्या हो रहा है। और इन सारे जो मसलों का हल है, कानून का सही बनना, पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोगों को आना, जो कानून बनते वक्त उस पर बहस करे और फिर अदलिया उसको इंप्लीमेंट करे। जब तक आप अदलिया को सही नहीं करेंगे, हर डिपार्टमेंट करप्ट रहेगा और करप्शन बढ़ती जाएगी। इसका कोई और हल नहीं है। इसका अदलिया को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट में वो जो लोग तमाशा करते हैं, यानी कि एक क्लिप चला हुआ है, वजीर आज़म इमरान खान साहब स्पीच कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जरदारी साहब आ रहे हैं, उसके 5 मिनट के बाद उनके आने से पूरी हर चीज डेकोरम डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो उस डिस्टर्बेंस पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए लोगों का पार्लियामेंट में आना बहुत जरूरी है, जो कानून बनाते वक्त प्रॉपर बहस करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, रिसर्चर्स को ऐड करें और वो अदलिया को हेल्प करें। अदलिया तब सही होगी। ठीक हो गया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने आखिरी मौजू पे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक पर नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला एक मरतबा वहीं से जोड़ते हैं। अवैस करनी साहब, अदलिया और पुलिस के बारे में हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। जो दूसरे मुमालिक हैं, आपने सिर्फ 1 मिनट में इसको जो है ना वो बताना है कि वहाँ पर तरीका तफ्तीश क्या होता है। यहाँ पर तो दरख्वास्त गई, फौरन जनाब FIR हो गई, FIR के बाद पता नहीं कितनी पेशियां भुगतेगा, गुनाहगार है या नहीं है, और उसको अपने आप बेगुनाह बंदे को खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पता नहीं कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और कितने छितर खाने पड़ते हैं। शायद यही वजूहत है हमारे दोनों इदारों का आज इसी वजह से यहाँ पे नाम आया हुआ है। बाकी जो मुमालिक हैं, जो बेहतरीन वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर तरीकाकार क्या है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर वहां का तरीक़ाकार हमारे मुल्क में नाफिज कर दिया जाए, हमारी आधी अवाम इस सदमे से मर जाएगी कि ये तो हमारे जीने के हकूक खत्म कर दिए। गुंडागर्दी, करप्शन, यानी जी यहाँ पे जज बैठते हैं, जज अदालत में बैठा हुआ है, जज के साथ 10 लोगों की अलग से एक ज्यूरी होती है शहरियों की, जो कि ये देख रहे होते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, यानी उन्होंने इंसाफ को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, और इसके अलावा कि अदलिया नंबर 1 रहे उनकी, इतना स्टैंडर्ड सिस्टम है कि आपको दिल करेगा कि आप सिर्फ उनके जो वो प्रोसिक्यूशन हो रही है उसी को देखते रहे। यानी जज फैसला देगा, मगर उसके साथ सिटीजन की एक कौंसल बनी हुई होगी जो जी ये नोट कर रही होगी कि ये जज सही फैसला दे रहा है, क्या नेचुरल फैसला है, इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। अच्छा जी, पुलिस का यहाँ पे बड़े सारे मसाइल होते हैं, जो गोरे और काले रेसिज्म के जो यहाँ पे फसादात हुए हैं, मगर एक तरीका है, वो इन्वेस्टिगेशन पहले करते हैं, FIR बाद में करते हैं, आखिर में जब सबूत इकट्ठे हो जाते हैं तो मुलजिम को एक गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पे तो हम पहले ही डर रहे होते हैं। यानी मैं हैरान हूं कि कोई भी, पाकिस्तान का कानून है कि कोई भी खातून खड़ी होके कह सकती है कि इस बंदे ने मेरा रेप किया है, या कोई भी इल्जाम लगा सकती है। तो इस वक्त कानून इतना सख्त बनाया है, अब बेशक के औरत के हकूक के लिहाज से ठीक होगा वो, या जराइम को उन्होंने देखा होगा, उस बंदे को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस बंदे की जमानत नहीं हो सकती, शरीफ बंदा है, कुछ है, उसका ताल्लुक भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है, मगर उसकी उस वक्त तक जमानत नहीं हो सकती, जहां तक मैं जानता हूं पाकिस्तान का कानून, जब तक के कोर्ट में पूरा एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा कि ये एलिगेशन सही नहीं था। अब 3-4 दिन तो बंदा बिल्कुल ही तंग हो जाए इस तरह। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इनका जो प्रोसेस है, उसका मकसद ये नहीं होता है कि डराना है या धमकाना है या मसले को खत्म करना है। हमारे यहाँ पुलिस, ये सारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे यहाँ तक कि फौज भी है, वो डराने, धमकाने और खौफ पैदा करने के लिए। यहाँ पे जो इदारे हैं वो सजा से ज्यादा इस पे फोकस कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में बकायदा, कि कैसे ये जुर्म माशरे से खत्म होगा, इसके ऊपर कैसे करेंगे। यानी मैं पहले भी किसी से प्रोग्राम बता चुका हूँ कि सदर की बेटी थी, उसको भी उन्होंने कहा कि जाके बाथरूम धोगी। तो अब ये बहुत साल पहले की सदर की बेटी थी। यानी कि जो चीज उन्होंने बनाई हुई उसका मकसद ये नहीं है कि कोई एग्जाम्पल सेट करें या कुछ। मिसाल जी, मैं इसको बिल्कुल कंक्लूड इसी चीज पे करूंगा कि इस्लाम की वो तालीमात, वो तरीके जो हमारी विरासत में थे, हमारी मिरास थे, वो इन्होंने जी अपनाए हुए हैं, और इस तरह अपनाए हुए हैं कि आप हैरान नहीं रह सकते। यानी कि यहाँ पे असातिज़ा से लेके, पुलिस अफसरान से लेके, जुडिशरी से लेके, आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते। वो गिफ्ट लेने को गलत तस्वुर करते हैं कि जब आपको कोई टीचर तक, आप टीचर के अंडर पढ़ रहे, वो कहते हैं जी जरूरत ही क्या आपको गिफ्ट देने की, आप पढ़े कोई चीज है। तो लोग बहुत डिफरेंट, यानी यहाँ पे इतना डिफरेंट कल्चर है कि जब गिफ्ट के प्रोसेस है वो डिफरेंट है। आप ऐसे किसी को जो गिफ्ट नहीं दे सकते कि आपके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, यानी वो सोसाइटी आपको तबाह नहीं करने देंगे। वो डिग्निटी प्रोफेशन की मेंटेन रखेंगे कि जो उसकी ईमानदारी है, जो उस शोबे की, पेशे की ईमानदारी है, वो कायम रहे। तभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो तनख्वाहें हैं वो असातिज़ा की हैं, सबसे ज्यादा इज्जत असातिज़ा की है, और जो हक है उस तरह इज्जत है। यानी आप अदालत में चले जाइए, किसी को ये बता दें कि मैं टीचर हूं या प्रोफेसर हूं, वो तभी आपको बहुत इज्जत दें। यहाँ पे हम बहरहाल डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, और भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं जी। ठीक है राना गुलजार साहब, अब आ जाते हैं कानून
اور عدالتوں پہ. فیصل آباد میں ایک چوری ہوئی ہے اور خواتین نے چوری کی ہے اور وہ پکڑی گئی ہیں. پکڑی جانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میڈیا پہ آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا, واقعہ کیا ہے, ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا ہے؟ واقعہ تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو اللیج کیا جاتا ہے, ابھی الزام ہے کہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک کی شاپ تھی وہاں گئی ہیں, وہ چوری کی ہے. تو یہ ایک الزام ہے. الزام کے لیے ایک قانون موجود ہے کہ جب کسی نے چوری کی ہے تو اس کو پکڑا ہے تو پکڑ کے حوالہ پولیس کرنا چاہیے. وہاں پہ وہ ان کی ایف آئی آر درج کریں, انویسٹیگیشن کریں. گناہ گار ہیں, بے گناہ ہیں, اگر گناہ گار ہیں تو ظاہر آگے عدالتیں ہیں, ان کو سزا دیں, جزا دیں, بری کریں, اپنا سسٹم ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے, ایک ایسا ٹرینڈ کریٹ ہو رہا ہے لوگوں میں کہ لوگوں کو قانون کا خوف ہی نہیں رہا, ڈر ہی نہیں رہا. وہ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو گئے ہیں. وہ خود ہی انویسٹیگیٹنگ کا رول پولیس کا رول ادا کرتے ہیں اور خود ہی وہ عدالتوں کا رول کر کے سزائیں دینا شروع کرتی ہیں. اور اسپیشلی یہ عورتوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ اتنا شرمناک ہے. اور یہ وائرل ویڈیو دیکھ کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے کہ کس حد تک درندوں کے جیسا یہ ہمارا مائنڈ ہو گیا, کس حد تک گر گئے ہیں لوگ کہ ان کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو آپ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے جرم کیا تو آپ پکڑ کے دے دیں, لیکن اس انتہا تک جانا کہ ان کو برا نہ کرنا اور ان کو اس طرح سے گھسیٹنا اور اس طرح سے بے حرمتی کرنی, یہ بہت شرمناک بات ہے. اور ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. وہ گرفتار ہو گئے ہیں, قانون نے اپنا رول پورا ادا کیا ہے جیسا کہ سیالکوٹ کے سلسلے میں کیا ہے, ایسے بھی یہ پولیس نے اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے, بر وقت ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہیں, ایسا ٹرینڈ ہے, وہ تبھی ختم ہو گئے جب ہمارا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا, ایک جزا و سزا کا سسٹم جو صحیح ہوگا. جیسے آپ نے کہا پولیس اپنا صحیح رول ادا کرے اور عدلیہ اپنا رول ادا کرے. جب تک یہ ادارے اپنا رول ادا نہیں کریں گے, لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا, کانفیڈنس نہیں ہوگا, یہ ٹینڈنسی جو کنٹرول میں نہیں آئے گی. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے, اور انہوں نے بالکل غیر قانونی حرکت کی ہے اور اس کے لیے قانون کی گرفت میں وہ آ چکے ہیں. جی اویس صاحب, اویس صاحب آپ اس واقعے کو اس نظر سے جی 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 تھوڑا سا بتائیے گا. فیصل آباد کا واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. جی میں مولانا گلزار صاحب سے اختلاف کریں گے. ان کا اوپینین میں بالکل اختلاف رکھتا ہوں, کیونکہ میرے سامنے جو ویڈیوز, جو فیکٹس ہیں, جو میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات آپ اس کو دیکھیں اس طرح کہ ان لوگوں نے خود ہی جو کچھ بھی کیا, ان لوگوں نے کیوں کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں پولیس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ پولیس انہیں کوئی انصاف دلا پائے گی, عدالتوں سے انصاف ملے گا یا کوئی فیصلہ ہوگا. اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ کے خود ہی جو کچھ بھی کیا. اچھا, دوسرا اس میں یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ویڈیو یہ بھی آئی کہ ان عورتوں نے فوراً ہی اس مسئلے کو فیمنزم کا رنگ دینے کے لیے, جبکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی مگر اتنی ہوشیار تھیں کہ انہوں نے خود اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. اچھا, یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے مگر میں نے اسی واقعے میں ایک ویڈیو دیکھی ہے. تیسری چیز, میں اس میں میڈیا کی نہایت ارسپانسبلٹی دیکھتا ہوں. یہاں پہ امریکہ میں جی بہت سارے کرائم ہوتے ہیں, بہت زیادہ کرائم ہوتے ہیں ہمارے ملک سے, ہمارے ملک کی نسبت یہاں پہ زیادہ ہوں گے. وہاں پہ میڈیا ہمارے کرائم کو ایسے گلیمر کرتا ہے, یعنی کہ ایسے بندے خوشی ہو, فخر ہو کہ واہ. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آ رہے ہیں فائرنگ کر کے, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں گن لے کے, بچوں کو جی سب سے خوش بچے کس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں, اسلحے سے. اس کا مطلب ہے آپ کرائم کو, ویپن کو گلیمر کر رہے ہیں, اس کو آئیڈیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کریں. اچھا, یہ تین چیزیں. چوتھی چیز اس میں یہ ہو گئی کہ ان خواتین پراپر جب انویسٹیگیشن ہو جاتی تو میڈیا یہ بات آؤٹ کرتا. بے شک ان لوگوں کا بحیثیت انسان ایک غلط قدم تھا کہ انہیں, مگر میڈیا کو بعد, اب میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اگر فرق نہیں رہے گا, یہاں پہ انٹرنیشنل ورلڈ میں انہوں نے باقاعدہ ایک ترتیب دی ہے, اقوام متحدہ سے لے کے بڑی بڑی گورنمنٹ سے لے کے یورپی یونین سے, انہوں نے ایک ادارے بنا دیے ہیں. ان اداروں کا نام ہے فیکٹ چیک, یعنی وہ ہر ادارے کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے پاکستان میں بھی کچھ بڑے بڑے ہمارے میڈیا آرگنائزیشن, فیکٹ چیک یہ بتاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہاں پہ اتنا زیادہ, یعنی سوشل میڈیا اتنا زیادہ چیزوں کو ایک دم سرکولیٹ کر دیتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کس طرح پریزنٹ کرنی ہے. تو میڈیا کو تو کم از کم اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے
کہ کیا چیز کس طرح پریزنٹ کرنی ہے اور سچ کو کیسے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز آدھے گھنٹے کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. انگلش انٹرنیشنل میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. لوگ انگلش میں پڑھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, عورتوں کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, ان کو ننگا سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں, ادھر زندہ جلا رہے ہیں. یعنی آپ اپنا سوچ سمجھ کے, اب اس کے لیے جی اقدام کیا ہونا چاہیے؟ میرے مطابق پیمرا کا اور جو سینسر بورڈ ہے وہ سو رہے ہیں بالکل, وہ انہیں نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح, یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم ادھر بیٹھ کے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, بحیثیت صحافی تجزیہ نگار کے طور پہ ہم بتا رہے ہوں گے ٹھیک ہے سزا ملی سارا کچھ, اس کا یہ حل نہیں ہے. حل اس کا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ پیشہ ور مجرم ہے, کہیں وہ عورتیں ریگولر ایسے تو نہیں کرتی. پاکستان میں جو یہ ایک بیگری ہے یہ فخر ہے, یعنی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے چھوڑ کے دوسرے صوبوں میں جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور پورے پورے خاندان دہاڑی کی طرح چل رہے ہیں. تو یہ بہت سارے اس پہ مسائل میں باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں ضروری یہی ہے کہ میڈیا اپنا ذمہ داری سے فرض ادا کرے اور سوچ سمجھ کے, میڈیا اور سوشل میڈیا میں فرق ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ رانا گلزار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اویس کرنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ناظرین اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.